अस्सलाम वालेकुम। आज नॉवलेट स्टार्ट करेंगे समुंदर में ढल गया सहरा बाय सादिया रईस। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, काफ़ी अच्छा था। चलें देखते हैं कैसा है। चल स्टार्ट करते हैं। अरे संभालो अपने इस लाडले चहीते को, खानदान भर में नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। तेज़ लहजा और भारी आवाज़ घर घर में गूंज रही थी। असमत बेगम ने यूं किसमिसाकर पहलू बदला, मगर इस वक्त अमजद साहिब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था और इन्हें खामोश कराना किसी के बस की बात नहीं थी, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि इन्हें रोक या टोक सके। बच्चा है, नादान है और फिर अपना ही खून है। अगर हम ही ऐसी बेजारी और रुखाई इख्तियार करेंगे तो इनकी बात अधूरी रह गई थी। फिर तुमने इसकी बेजा हिमायत की। अरे मैं कहता हूँ सख्त नुकसान उठाओगी। घोड़ा अगर बेलगाम हो तो इसे लगाम डालना ही पड़ती है, यूं ही खुला नहीं छोड़ा जाता दंदनाने के लिए। गजब खुदा का, कोई कसर इसने नहीं छोड़ी हमारे मुंह पर कालक मलने की। अगर बरवक्त जमानत ना करवाता तो साहबजादे को सारी रात जेल में गुजारनी पड़ती, और फिर याद आती अपनी नानी तो मालूम होता कि खुद कितने पानी में है। बड़ा जिद्दार और अफलातून बना फिरता है। वो कहर की तस्वीर बने हुए थे और असमत बेगम इनके गुस्से को ठंडा करने में नाकाम हो रही थी। गलती पर तो टोका ही जाता है और मैं भी इसे ज़रूर डांटूंगी। उन्होंने महारत से पैंता बदलकर इन्हीं की हिमायत की ताकि गुस्सा कुछ कम हो जाए। मगर वो अभी अभी तो यहाँ पहुंचा है, सारे दिन का ख्वार इतना सा मुँह निकल आया, जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ज़रा इसे आराम करने दें, सांस लेने दें, फिर इसे कुछ कहा भी जाएगा। ये तो नहीं कि इसे कुछ कहूँगी ही नहीं। असमत बेगम ने तहम्मुल से इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर आज तो अमजद साहिब के ज़ब्त की हदें ख़त्म हो गई थी। वाह 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 वाह, क्या सोच है, क्या उम्दा ख्याल है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे साहबजादे जहाद के करके वापस आए हो। अरे इसने तो हरकत ही ऐसी की है कि इसे हाथ के हाथ फिटकार और लान तान सब करना चाहिए था। मगर तुम और तुम्हारा निराला फ़लसफ़ा, ये बेजा हिमायत ही हर बार ढाल बनी है इसके आगे। खुद अपने हाथों अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। मैं तो 2 ही दिन में इसका दिमाग दुरुस्त कर दूं। वो बदस्तूर आग बगोला थे। आप बहुत थके हुए हैं, हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम हो जाए। शुमामा अभी चाय लाती ही होगी। उन्होंने इनकी तवज्जो हटाने की गर्ज से बात बदली। पुलिस स्टेशन से घर वापसी तक वो शदीद ज़हनी दबाव के आलम में पेचोताप खाते आए थे, और अब घर आकर अपनी सबकी और ज़िल्लत के एहसास से घायल होकर वो असमत बेगम पर बरस पड़े थे। अंदर कमरे में कान लपेटे दम साधे मुर्शिद लेटा हुआ सब कुछ सुनता रहा, और अमजद साहिब के हर जुमले पर इसका दिल भी ज़ख्मी हो रहा था। रहने दो ये चाय वाय, और मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दो ताकि किस्सा ही खत्म हो। आजिज़ आ गई हूँ मैं तुम्हारे लादले के करतूतों से। हर वक्त की बेकारी का रोना अलग, और अब ये नई सरगर्मियाँ, वो भी मुतशब्बा और बेहुदा किस्म की। बेकार बैठ के इसका जहन भी शैतानी हो गया है। नित नए हरबे इख्तियार करा है मुझे शर्मसार करने के। वो तो जाने कब से भड़े बैठे थे, ख्वाम खामे यूँ आपे से बाहर हो रहे हैं। कोई जानबूझकर तो बेकार नहीं बैठा हुआ, वो कोशिश में लगा ही हुआ है। जल्द या देर कोई ना कोई सबील निकल ही आएगी। असमत बेगम फर्जंदे अंजुमन के कारनामों को साफ साफ सुनकर तड़प गई थी, इसलिए फ़ौरन ही सफाई दी। अरे तो आखिर कब करेगा ये मुलाजमत? 2 साल हो गए ये सुनते हुए। हाथ पर हाथ धरे बैठा है नवाब। मेरा मजाक बनाकर रख दिया है इसने। मैं जहाँ देखता हूँ सबकी औलादें चिराग की मानिंद रोशनी फैला रही हैं, और यहाँ यहाँ तो चिराग तले अंधेरा है। इतना पढ़ाया लिखाया लिखाया सब बेकार। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। कोई जिम्मेदारी का एहसास है ना फिक्र, और इस पर चले हैं नित नए कारनामे दिखाने, जैसे इन्हें अवार्ड ही मिल जाएगा। दांत किचकिचा कर उन्होंने असमत बेगम को देखा। इतनी देर के वावेले और गुस्से से इनकी गर्दन की रगें फूल गई थीं और खांसी का ज़बरदस्त हमला हुआ। अरे शिमामा बेटी, पानी लाना। असमत बेगम ने इनकी पीठ से हिलाते हुए घबराकर शिमामा को आवाज़ दी। ना तो अपनी जान को क्यों तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं? मैंने कहा ना मैं समझा दूंगी इसको। जवान खून है, अगर जोश में आ गया तो काबू करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलात को तहम्मुल से निपटाया जाता है। पानी का ग्लास इनके लबों से लगाकर वो धीमे लहजे में इनके बिगड़े मिजाज को हमवार करने लगी। मगर बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और इधर तुम्हें जाने क्या जल्दी पड़ी थी कि अपनी बहन के यहाँ इसकी बात भी डाल दी। अब तक तो वो डंडे ही हिलाता फिर रहा है। भला खाली हाथ को कौन अपनी बेटी देता है? अब अगर तुम्हारी बहन रुखसाना ने तुम्हारा मुंह देखकर हामी भर ही ली थी, तो मुझे तो साहबजादे के अज़ाइम ही कुछ और नज़र आ रहे हैं। अब मैं सारी उम्र तो इसको नहीं खिला सकता। शादी करने का खर्चा पानी कौन पूरा करेगा इसका? अच्छा भला कमाऊ आदमी भी इन अखराजात से अधमुआ हो जाता है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब सिफर है। अगर जो कल उन्होंने शादी का तकाजा कर दिया तो क्या होगा? साफ बात तो यह है कि मैं इस हड हराम पर इतना खर्चा नहीं कर सकता। मेरा पहला फ़र्ज़ तो शुमाइला बेटी की रुखसती है। मेरे मरहूम भाई की एक ही निशानी तो है मेरे पास, इसे पाला पोसा बड़ा किया। अब इसके सबसे बड़े फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहता हूँ ताकि मेरे कंधे से बोझ हल्का हो, और ना ही इसके लिए मैं किसी भी किस्म की कमी चाहता हूँ। जिस तरह आसिया और नाजिया को जहेज़ दिया था, इसी तरह इसको भी दूंगा। बहुत से तफक्कुरात थे जिनसे वो अंदर ही अंदर लड़ते रहते थे, मगर आज मुर्शिद के ताज़ा तरीन कारनामे के बायस इतने दिन का गुबार लावे की सूरत उबल पड़ा, और उन्होंने अपना दिल खोलकर असमत बेगम के सामने रख दिया। हालात कुछ अजीब ही रुख इख्तियार कर गए थे। वो जिस कदर हाथ पाँव चलाकर आगे बढ़ने के लिए कोशां रहता, ज़माने के बेरहम मौजें इसी बेरहमी से इसे पीछे की तरफ धकेल रही थीं, और वो अब तक नाकाम व नामुराद ही रह गया था। इसने जिस ज़ोको शौक से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था, आज इसकी वही डिग्री इसके सीने पर तमगा की बजाय ताना बनकर रह गई थी। शुरू में वो नए जज्बे और लगन के साथ तनदही से नौकरी ढूंढता रहा, मगर हर जगह इससे तजर्बा मांगा जाता, वह मायूसी से लौटता। इन दिनों के जब मास्टर्स के बाद वो खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा था, और कामयाबी का इसे 100% यकीन था। इसे अपनी डिग्री के साथ अपनी खूबरूई पर भी बड़ा नाज था। वो जानता था इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन्हीं दिनों रुखसाना खाला की निगार ने इसे अपनी तरफ माइल कर लिया।
وہ اس کی بے داغ رنگت اور پرکشش شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ ابھی وہ 17 کے سن میں ہی داخل ہوئی تھی کہ کچی عمر کا خمار اس کے پورے بدن میں نشہ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ مرشد کو اس کی بے تکلفی اور الہڑ پن نے ہی اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور مرشد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی روشنیاں پھوٹنے لگتیں۔ وہ جب تک وہاں رہتا وہ بلا سبب ہی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے طلبگار تھے۔ عصمت بیگم کی جہاندیدہ نگاہوں نے ان دونوں کی پسندیدگی بھانپ لی، مگر جان بوجھ کر پہلو تہی کرتی رہیں، لیکن پھر مرشد کی خواہش سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنی بہن رخسانہ سے بات کر ہی ڈالی۔ یہ سب کچھ مرشد کی ایما پر ہی ہوا تھا، جبکہ وہ اس وقت بھی کچھ نہ کرتا تھا۔ نیا ڈگری ہولڈر تھا اور خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد بھی تھا۔ یہ اعتماد اس وقت مزید بڑھا جب اس کے حسب خواہش نگار سے اس کی بات طے کر دی گئی اور اس نے اپنے تئیں یہ فرض کر لیا کہ وہ ہر شعبہ میں کامیاب رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ 2 سال کی بھاگ دوڑ کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کے والد امجد صاحب نے ساری عمر جوڑ توڑ کے اور سخت محنت کر کے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا، مگر اب عمر کے تقاضے سے وہ تھکنے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی امیدوں کا واحد مرکزان ان کا بیٹا ان کا سہارا بنے، مگر مرشد کی طرف سے انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا۔ تاحال اسے کوئی اچھی ملازمت نہ مل پائی تھی۔ مرشد ان کا بڑا بیٹا تھا، سو سارا انحصار اسی پر تھا۔ باقی دونوں بیٹے ارشد اور رشید ابھی چھوٹے تھے اور تعلیمی مدارج طے کر رہے تھے۔ گھر کی کفالت مکمل طور پر ان کے سر تھی۔ مرشد سے تو جو توقعات تھیں وہ بھی دم توڑ گئی تھیں۔ اب تو روز کی صلواتیں تھیں جو اسے سنانی پڑتی تھیں اور اس کا دل خون ہوتا رہتا تھا کہ ان کی پھٹکار سننے کے بعد وہ دیر تک اپنے بالوں اور انگلیاں پھنسائے سوچ میں مبتلا ہو جاتا۔ کیا بات ہے مرشد، کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ لاؤ سر دبا دوں۔ اسے یوں سر تھامے سوچوں میں گم دیکھ کر شمامہ نے بے اختیار اسے مخاطب کیا۔ دراصل وہ اسے عصمت بیگم کا پیغام دینے آئی تھی۔ وہ اسے بلا رہی تھیں کیونکہ اب مطلع صاف ہو چکا تھا۔ امجد صاحب شدید قسم کی گھن گرج کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے اور اب 2-2.5 گھنٹے سے پہلے ان کے کمرے سے باہر آنے کی امید نہ تھی۔ موقع غنیمت جان کر وہ مرشد سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے ارادوں سے آگہی ہو، کیونکہ امجد صاحب نے اپنی سوچ کو ان کی طرف منتقل کر کے انہیں بھی فکر میں ڈال گئے تھے۔ اب معاملہ عزت کا تھا، برسوں کی اس پاسداری اور بھرم کا سوال تھا۔ کسی کی لڑکی ان کے لادلے مرشد کے نام پر بیٹھ گئی تھی اور مرشد کا دور دور تک مستقبل سنوارتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شمامہ کی بات پہ وہ بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اسی پر الٹ پڑا۔ یوں تو دونوں کی بڑی بنتی تھی، مگر جب کبھی اسے دل کا غبار نکالنا ہوتا تو ایک وہی اس کے ہتھے چڑھتی تھی، کیونکہ اسے بولنے کا موقع دے کر وہ خاموشی سے سب کچھ سن لیا کرتی تھی اور اس کا دل کہہ سن کر ہلکا ہو جاتا۔ آخر میں فقط اتنا کہتی، بس بول چکے؟ تو وہ اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑتا۔ اب بھی اسے سامنے دیکھ کر وہ شروع ہو گیا تھا، معاف کرو مجھے اور چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ ابا جی کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی آؤ بھگت نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، اسی لیے میں آوارہ و ہڈ حرام ہو گیا ہوں۔ اس کی آواز آنسوں سے مغلوب ہو کر بھاری ہو گئی تھی۔ ارے کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو؟ ابا جی کی عادت تو تم شروع سے ہی جانتے ہو، غصے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ وہ اسی کے شوریدہ جذبات کو سرد کرنے کے لیے جلدی سے بولی، رہنے دو اپنی ہمدردی، مجھے نہیں ضرورت کسی کی ہمدردی کی، 2 بازو اللہ نے مجھے بھی دے رکھے ہیں۔ زیادہ غیرت دلائی تو سچ مچ مزدوری کر کے روکھی سوکھی کھانے لگوں گا اور ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ دوں گا، جس کے ہمیشہ مجھے بات بھر پر تانے ملتے ہیں۔ وہ تیش کے عالم میں بولا۔ شمامہ اس کے عزائم سے ڈر گئی تھی۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، میں تو تمہیں بلانے آئی تھی، امی جی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے فوراً ہی اسے گھر کا اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر وہ اسی تیش کے عالم میں عصمت بیگم کے پاس چلا گیا تو کیا ہوگا۔ وہ ویسے ہی امجد صاحب کی باتوں سے دل برا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اتنی پھٹکاروں اور کوسنوں کے بعد اب مجھے ان کی ہدایتیں اور نصیحتیں سننے کا کوئی شوق نہیں۔ نوکری بھی مجھے نہیں مل رہی، پریشان بھی میں ہی ہوں اور کم بختی میری کہ بری بھلی سنتا رہوں۔ وہ خاصے گستاخانہ انداز میں بولا۔ اگر جو عصمت بیگم سن لیتی تو ان کا دل ہی ٹوٹ جاتا۔ ارے کم سے کم امی جی کو تو ایسے نہ کہو، تمہارے لیے وہ ویسے ہی ابا جی کی نظر میں بری بن جاتی ہیں، اور ویسے بھی وہ تمہیں کوئی نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلا رہی، خود بھی دل برا کیے بیٹھی ہیں، بس تھوڑا سا جی ہلکا ہو جائے، ان کا بھی اور تمہارا بھی، کہنے سننے سے دل کا بوجھ ہی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی جارحانہ تیوروں کو دیکھ کر اس نے ماں کے لیے اس کے احساس کو ابھارنا چاہا۔ اور جیسے تم خود مجھے نصیحت کی بجائے کوئی فلمی گیت سنا رہی ہو۔ وہ سارے زمانے سے خفا ہو گیا تھا۔ آج کے دور میں سچ تو یہ ہے کہ کسی کا مہرباں کندھا تک نصیب نہیں ہوتا، کوئی سچا درد شناس رہا ہی نہیں دکھ سننے والا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی تلخی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے مرشد؟ سگی ماں کے اخلاص پر بھی شک کر رہے ہو؟ اسے غصہ آ گیا تھا۔ مرشد کے انداز میں دیوانگی سی نظر آئی۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، اور پاگل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس دور میں جس نے بھی سچ بولا اسے پاگل قرار دے دیا جاتا ہے یا پھر پاگل بنا دیا جاتا ہے، اور میرا جرم یہ ہے کہ سچ کے راستے پر بغیر کسی سفارش اور رشوت کے نوکری حاصل کرنے کی جستجو میں پاگل ہو رہا ہوں، اور یہاں گھر میں اپنی باتوں نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ اب اس گھر میں میرا ہمدرد اور غمگسار کوئی نہیں ہے، سب کو اپنا مفاد عزیز ہے، کسی کو عزت کی فکر، کسی کو نیک نامی کی۔ امی جی کے پاس جاؤ تو ان کو اپنے بہن سے کیے گئے وعدے کے بھرم کی فکر ہوتی ہے، اور ابا جی انہیں ہر وقت اپنی عزت اور ساکھ کا خیال رہتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کے پاس جا کر بیٹھے تو 2 گھڑی دعاؤں کا سایہ مل جائے تو وہاں جوڑوں کا درد، نظر کی کمزوری اور جانے کیا کیا احوال سننے کو ملتا ہے، اور کسی دوست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو سارے پیسے اور امارات کو ہی سب دوست رکھتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نہ دوستی، نہ تکلف، نہ دلبری، نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں، آج سب اکیلے ہیں۔
شمامہ تصویر حیرت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی مرشد تھا جو اسے کبھی منہ بسوڑ کر بیٹھنے نہ دیتا تھا، مگر آج حالات کا شکار ہو کر کس قدر تنہا اور اکیلا ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، یہ تم دونوں کس بحث میں پڑ گئے؟ اتنی دیر ہو گئی انتظار کرتے ہوئے، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ عصمت بیگم عاجز آ کر وہیں چلی آئیں۔ کچھ نہیں امی جی، یہ مرشد مجھے ایک دلچسپ قصہ سنا رہا تھا۔ شمامہ نے جلدی سے بہانہ بنایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مرشد سے نرمی کی درخواست کی۔ دل کا غبار تو نکل ہی چکا تھا، سو وہ ایک سوگوار سی مسکراہٹ لیے سیدھا ہوا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے درد کی چغلی کھا رہی تھی۔ اسے یوں شکستہ دیکھ کر عصمت بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ارے مرشد، یہ تو بتاؤ، یہ سارا قصہ کیا ہے؟ کہاں تم اور کہاں وہ نامراد پولیس والے؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اس سے بہت سنبھل کر مخاطب ہوئیں کہ جوان اولاد پر ہمیشہ ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کی یہ بات انہیں اچھی طرح ازبر تھی۔ توقع کے مطابق مرشد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی امی جی، اور کسی حاسد کا کارنامہ تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابو جی نے خواہ بات کو اتنا بڑھا دیا۔ اگر وہ وہاں نہ بھی پہنچتے تب بھی میں وہاں سے رہائی پا لیتا۔ خشک لہجے میں وہ لاپرواہی سموتے ہوئے بولا، ہائے میرا بچہ، یہ اتنی سی عمر میں تمہارے حاسد کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ارے مجھے تو فکر پڑ گئی ہے، کچھ صدقہ وغیرہ دوں تمہاری عافیت و سلامتی کا؟ عصمت بیگم کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ان کا انداز دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا، مجھ نکمے کا صدقہ دے کر کیا مل جائے گا آپ کو؟ اور ویسے بھی یہ دور ہی ایسا ہے جہاں چاہنے والے کم اور جلنے والے زیادہ ہیں۔ میرے ساتھ 3 ورکرز اور بھی تھے، وہ بھی بے قصور تھے۔ ہماری یونین کی چیف ہماری رہائی کے لیے آ ہی رہے تھے، ابا جی وہاں پہنچ گئے اور پھر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہائے ہائے، یہ کن یونینوں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ ارے یہ تنظیمیں اور یونین تو بہت خطرناک ہوتی ہیں، میں یہاں تمہاری فکر میں گھلی جا رہی ہوں اور تم ان سیاستوں کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ اب رخسانہ کو کیا جواب دوں گی میں؟ ارے بیٹا، جب دونوں ہاتھ خالی ہوں اور جب جیبیں خالی ہوں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی نہیں پوچھتا پھر۔ عصمت بیگم اس کی تھوڑی سی بات سن کر ہی ہمت چھوڑ بیٹھی۔ مرشد نے شکایتی نظروں میں شمامہ کو دیکھا، وہ قصداً نظریں چرا گئی، کیونکہ وہی ہوا تھا جو مرشد نے کہا تھا۔ اب مرشد تھا اور عصمت بیگم کا پرمغز لیکچر۔ بات کچھ بھی نہ تھی، مگر چونکہ آج کل اس کی ذات موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی، اس لیے اس کی چھوٹی سے چھوٹی سرگرمی بھی پکڑ میں آ جاتی تھی۔ ساری توقعات اس سے وابستہ تھیں، اور جب وہ توقعات پر پورا نہ اترا تو لعنت پہ لعنت کے قابل ٹھہرایا گیا۔ پھر اس کی بد نصیبی تھی کہ اب تک وہ اپنی صلاحیتوں کو ان سب پر ثابت کرنے میں ناکام ہی رہا تھا اور تاحال حصول ملازمت کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ مگر اب امجد صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ امجد صاحب کے دل جلے تبصرے سڑک کوٹنے والے انجن کی طرح اسے پچکارتے اور دباتے چلے جاتے۔ جہاں وہ انہیں نظر آتا وہ اس کی خبر لینا شروع کر دیتے۔ اب خواہ وہ صبح کا وقت ہو، دن کا کوئی حصہ ہو یا رات کا کوئی پہر، تب اس نے ان سے بچنے کا یہ رستہ نکالا کہ سارا دن گھر سے ہی غائب رہنے لگا۔ کہ وقت کارآمد بنانے کے لیے اس نے ایک مقامی فلاحی ادارے کی رکنیت حاصل کی اور بہت سے امور اپنے سر کر لیے۔ اس سے اس کی جیب تو گرم نہ ہوتی تھی، مگر دل کو راحت و سرور ضرور مل جاتا تھا، جس کے لیے اب وہ ترس کر رہ گیا تھا۔ طبیعت پر چھائی کثافت سے بھی نجات مل جاتی تھی۔ اب وہ نئے سرے سے ذہنی توانائیوں کو جمع کر کے ملازمت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ شروع میں تو امجد صاحب یہی سمجھے کہ وہ کسی نوکری میں لگ گیا ہے، مگر حقیقت معلوم ہوئی تو طعن و تشریح سے اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ جا کر دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرو اور مفت کی ملازمت کرو۔ ارے یہاں ہم پریشان بیٹھے ہیں اور اسے خدمت خلق کی سوجی ہے۔ وہ تو جیسے بھڑک اٹھے۔ پھر تو ان کا جب جی چاہتا دل کی بھڑاس نکال لیتے اور مرشد احترام و لحاظ کے مارے ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزرتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس نے امجد صاحب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور بدستور ادارے سے منسلک رہا۔ اس کی بے لوث خدمات کے صلے میں وہاں کے آرگنائزرز کبھی کبھار اسے نواز بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کے حالات سے آگاہ تھے اور حقیقتاً وہی تھوڑے پیسے اس کی عزت بنائے ہوئے تھے، ورنہ امجد صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شرمندگی ہی اٹھانا پڑتی۔ وقت بہترین مصروف میں گزر رہا تھا، اسے بیکار کی سوچوں اور ہر وقت کی ٹینشن سے نجات مل گئی تھی، ورنہ امجد صاحب کی ملامتوں نے اس کا ذہن بہت بوجھل کر دیا تھا۔ ادارے کے منتظم سلیم بھائی کے ساتھ اس کا خوب دل لگ گیا تھا۔ وہ بہت بزلہ سمبی اور خوش مزاج انسان تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی محبت میں نامساعد حالات کے ہاتھوں چٹکھنی اس کے مسخ شخصیت دوبارہ سے پنپ گئی تھی، مگر قسمت کی مار سے نہیں۔ وہ امجد صاحب کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس کا کام بہت سادہ اور آسان سا تھا اور وہ چندے اور دیگر رقوم کا حساب کتاب کرتا تھا۔ ادارے نے جہاں بہت سی دیگر فلاحی کام کیے تھے، وہاں ایک چھوٹا سا بے سہارا سینٹر بھی کھولا ہوا تھا، جہاں لاوارث اور بے سہارا لوگوں کو پناہ دی جاتی تھی، یوں خصوصاً عورتوں اور بچوں کو تحفظ مل جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ گھر جانے کا قصد ہی کر رہا تھا کہ سلیم بھائی چلے آئے۔ ارے بھائی مرشد، اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم جا چکے ہوگے۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ورنہ میں یہ کام خود ہی کر لیتا۔ اب تم ڈرائیور کے ساتھ ذرا بے سہارا سینٹر چلے جاؤ، اور ایک لڑکی ہے ستارہ، اسے وہاں لے جاؤ۔ انہوں نے مرشد کے پاس انکار یا اقرار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اور ہاں، ساری کاغذی کارروائی بھی مکمل کروا دینا، رجسٹر میں اندراج بھی کروا دینا تاریخ کے ساتھ ساتھ، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ جاتے جاتے انہوں نے مزید ہدایات دے ڈالیں۔ وہ ان کے زیر ہدایت ڈرائیور کے ساتھ چل پڑا۔ پچھلی نشست پر ایک لڑکی ملگجے پرشکن لباس میں چہرے کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپائے سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ اسے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، جو حالات کا شکار ہو کر بے بس تھی اور اپنی تمام تر قوتوں کو مجتمع کر کے حالات سے لڑنے کا تہیہ کر چکی تھی۔
راستہ بخیریت کٹ گیا اور لڑکی اپنی منزل پر پہنچ گئی، مگر اس کے وارث اس کی بو سونگھتے وہاں پر آ پہنچے۔ خوب ہنگامہ کیا، ساتھ ہی مرشد اور اس کے ڈرائیور کے ساتھ 2 مزید آدمیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ مرشد کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا کیونکہ صورتحال اس کے بس سے باہر تھی۔ دراصل وہ لڑکی گھر سے خوفزدہ ہو کر بھاگی تھی۔ اس کا وارث اس کا سوتیلا باپ تھا جس کی بھوکی نظروں سے بچ کر وہ پناہ کی تلاش میں سلیم بھائی تک پہنچ گئی تھی، اور سلیم بھائی نے اسے فوری طور پر ادارے میں بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ مگر ان لوگوں کے پہنچنے پر سارا کام خراب ہو گیا اور مرشد بلا وجہ ہی اندر ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسے امجد صاحب کی بے بھاؤکی سننا پڑی۔ جانے کس نے ان کو خبر کر دی تھی اور اب وہ اپنی غلطی کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ اس شام بڑی خواری کے بعد وہ گھر پہنچا تھا۔ ایک جگہ انٹرویو دینے گیا تھا مگر نتیجہ صفر رہا۔ اسے رسمی خانہ پوری کے بعد بڑی شائستگی سے ٹرکا دیا گیا تھا اور اس کی مطلوبہ سیٹ پر ایک سفارشی کا تقرر ہو گیا تھا۔ بے ایمانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے کراہ کر رہ گیا۔ ارے صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو ایسی دھاندلیاں ہوتی ہیں کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ راتوں رات ٹرانسفر آرڈر آ جاتے ہیں، معطلی کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ تو ویسے بھی مجھے بڑے بھولے دکھتے ہیں۔ بھلا آپ کا اس رشوت سفارش میں کیا کام؟ چوکیدار نے ہمدردانہ مشورہ دیا۔ مرشد کے اندر چنگاریاں سی بھر گئیں۔ اب اگر اس کی صورت پر خاندانی وقار اور شرافت برستی تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ دل کا حال پاکیزگی کے نور کی صورت میں چہرے پر عیاں تھا۔ وہ سوختہ دل لیے گھر واپس پلٹا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ رخسانہ بڑے عرصے کے بعد اپنے سارے کنبے کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ فطری طور پر کچھ کھٹک سا گیا۔ ناکامی کا دھواں چہرہ لیے جب وہ اندر آیا تو وہ اپنے وجود کی دل فریب رعناؤں کے ساتھ پرتبسم و پراشتیاق نظریں لیے جیسے اسی کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی جیسے ساری کلفت زائل ہو گئی۔ اس کی بھولی صورت میں ایک زمانے کی کم فہمی اور ناتجربے کاری عیاں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، ورنہ مایوسیوں کے غلبے اور امجد صاحب کی کھنچاتانیوں نے اسے جیسے ساری زندگی سے ہی بدظن کر دیا تھا۔ مگر وہ تو جیسے اس کی ہر سانس میں بسی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کے حصار میں۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بغیر اسے اپنا جیون ادھورا لگتا تھا۔ وہ سٹول کھینچ کر وہیں سب کے درمیان آ بیٹھا، مگر نظریں بھٹک بھٹک کر نگار پر پڑ رہی تھیں۔ اور بھئی خالہ، بڑے دنوں بعد ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ وہ رخسار خالہ سے بہت بے تکلف تھا۔ وہ بھی اس کی شوق گفتاریں اور برجستگی کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھیں۔ ارے بھئی، رونق تو اب تمہیں بخشنی ہے ہمارے در پر۔ انہوں نے اسی کا مذاق اسی پر لوٹایا جو سیدھا اس کے دل پر جا کر لگا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا مگر تجاہل برتنے لگا۔ میں کوئی فقیر ہوں خالہ جو آپ کے در کو کھٹکھٹاؤں؟ اس نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ جی نہیں، وہ والے نہیں، بلکہ وہ والے، یعنی پیں پیں پیں، یعنی بینڈ کے ساتھ دولہے راجہ بن کر۔ نگار کے چھوٹے بھائی صدیق نے ساری بات کھول کر پیش کی۔ وہ خجالت کے تاثرات چھپانے میں ناکام رہا۔ ادھر نگار کی مکھن سی رنگت میں سرخیاں اتر آئیں۔ وہ صدیق کے بے سروپا وضاحت سے بری طرح جھپ گئی تھی۔ دفعتاً اس کی نظریں عصمت بیگم کی طرف اٹھ گئیں جو اسے بڑی تنبیہی نظروں سے واضح اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ ویسے بھی ہم آپ کے لیے ایک زبردست سی خوشخبری لے کر آئے ہیں، مٹھائی کے ساتھ نگار سے چھوٹی گوہر نے اطلاع دی۔ ارے مگر قبل از وقت مٹھائی کیسی؟ اسے لگا جیسے سب اسے گھیر کر شرمندہ کرنے کے ٹھانے ہوئے ہیں۔ شدید قسم کا ملال اس کے دل میں غبار کی مانند اٹھا اور اس کا چہرہ دھواں دھواں کر دیا تھا۔ پہلے آپ منہ میٹھا کریں۔ صدیق نے آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ اسے پیش کیا۔ ارے بھائی، اپنے حبیب احمد صاحب انگلینڈ جا رہے ہیں اور بات بالکل کنفرم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھتا رخسانہ خالہ نے خوشخبری سنا دی۔ اچھا، مگر کب اور کیسے؟ اتنے اچانک ہی وہ حیران تھا کیونکہ وہ اب تک جوتیاں چٹکاتا پھر رہا تھا۔ بس سمجھو کہ بائی چانس جا رہا ہے۔ بڑا اچھا موقع مل گیا۔ اس کے ایک دوست نے سارا انتظام کیا۔ رخسانہ خالہ کا چہرہ خوشی کی حدت سے ٹمٹما رہا تھا۔ ارے اسے کس دل سے 7 سمندر پار بھیج رہی ہو؟ اکیلے لڑکے وہاں بھٹک جاتے ہیں، یہاں نوکریوں کی کمی ہے کیا؟ عصمت بیگم کی ممتا بھانجے بھتیجوں کے لیے بھی پھڑک جاتی تھی۔ ارے آپا، لوگ تو جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں مگر موقع ہی نہیں ملتا انہیں، اور یہاں تو قسمت خود بخود ہی مہربان ہو گئی۔ میں کیوں زنجیر بنوں اس کی راہ میں؟ اچھا ہے، مستقبل سنور جائے گا اور اس کا اور سارے دلدل بھی دور ہو جائیں گے۔ اور یہ کیا کہی تم نے بھلا؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ نری خواری ہوتی ہے اور وقت کا ضیاع الگ۔ مرشد بھی تو ابھی تک نوکری کے لیے ٹامک تویاں مار رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ حبیب احمد کی طرح لمبا ہاتھ مارے، باہر جانے کا بندوبست کرے۔ بھلا ایسے کب تک چلے گا؟ بھائی حبیب کے لیے تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ ادھر پاؤں جمے اور ادھر میں نے اس کے سر پر صحرا سجایا۔ اب تم بھی ذرا چوکس ہو جاؤ اور تیاری پکڑ لو۔ میں چاہتی ہوں کہ حبیب کا ولیمہ اور نگار کی رخصتی ساتھ ساتھ کر دوں۔ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ان کی لمبی پلاننگ سن کر مرشد کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ساری بشاشت چہرے سے رخصت ہو گئی۔ نوکری بھی مل جائے گی خالہ، آپس کی بات ہے، معاملات طے کر ہی لیں گے۔ اس کے خالی کھولے لہجے میں کوئی دم نہ تھا۔ ارے بھائی، یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، یوں سمجھو کچے دھاگے کی طرح۔ ان کو اس طرح لیٹو ٹال میں نہیں ڈالتے۔ جو کرنا ہے جلدی کرو۔ رخسانہ خالہ نے الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ عصمت بیگم نے بے چین ہو کر پہلو بدلا اور مرشد پر گھرکتی نگاہ ڈالی۔ وہ لاجواب سا بیٹھا رہا، نہ انکار کا یارہ تھا اور نہ انکار کی کوئی صورت، جبکہ ابھی دور دور تک نوکری کی کوئی آثار نہ تھے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا، مرشد کو بہت جلد اچھی سی ملازمت ملے گی۔ بس بزرگوں کی دعائیں اور سرپرستی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ شمامہ نے اس آڑے وقت میں یکدم مداخلت کر کے جہاں مرشد کو شرمندگی کے خول سے نکالا، وہیں رخسانہ خالہ کو بھی بہت کچھ جتا دیا۔ عصمت بیگم نے اطمینان بھرا ٹھنڈا سانس لے کر اسے محبت سے دیکھا۔ شمامہ نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین تھی۔
حبیب دیار غیر کیا گیا، ساتھ ہی مرشد کا چین و سکون بھی لے گیا۔ رخسانہ خالہ ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھیں اور عصمت بیگم اسے گھر میں داخل ہوتے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی۔ وہ اور زیادہ متفکر ہو جاتا۔ رخسانہ خالہ کا شادی کا تقاضا روز بروز بڑھ رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر تو اب ہن برس رہا تھا۔ حبیب وہاں ٹھیک ٹھاک کمائی کر رہا تھا اور بڑے پکے انتظام سے گیا تھا، اس لیے جاتے ہی روزگار سے لگ گیا تھا اور دل کھول کر انہیں پیسہ بھیج رہا تھا، جسے وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھیں۔ ان کے گھر کی جون ہی بدل گئی تھی۔ پرانا سیٹ اپ کہیں وقت کی دھول بن کر غائب ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ ایک لگژری بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھیں اور غیر ملکی اشیاء سے مستفید ہو رہی تھیں۔ ساتھ ہی بڑی تندہی سے حبیب کے لیے لڑکیاں بھی ڈھونڈی جا رہی تھیں۔ ایسے ہی ایک بھرے دن وہ یہ خوشخبری لے کر آئیں کہ انہوں نے حبیب کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ عصمت بیگم کی گردن ان کے سامنے مزید جھک گئی۔ مرشد اب تک بے روزگار تھا اور وہ شادی پر مصر تھیں۔ مرشد کو نوکری ملی یا نہیں، ان کا سب سے پہلا سوال یہی تھا۔ عصمت بیگم بےچارگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ کیا جواب دیتی؟ صاف بات تو یہ تھی کہ اپنے ہی منہ اپنے بیٹے کی ناکامی اور مایوسی بیان کرنے میں ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور دکھ تو الگ ہی تھا۔ ارے بھائی، یہاں شادی سر پر آ گئی اور مرشد اب تک خالی ہاتھ پھر رہا ہے۔ آخر کس بل بوتے پر میری نگار کو مانگا تھا آپا آپ نے؟ رخسانہ خالہ کے تو مزاج ہی بدلے ہوئے تھے۔ سب ہو جائے گا رخسانہ، ابھی تو تم حبیب کی منگنی ہی کر رہی ہو، ابھی اس کے آنے میں وقت ہے، جب تک کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ عصمت بیگم نے دکھتے دل کے ساتھ بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ شمامہ کے لیے انہوں نے ایک جگہ ہاں کر دی تھی اور ابھی اس کی باقاعدہ رسم کی تقریب بھی کرنا تھی، مگر ساتھ ہی مرشد کا دکھ انہیں کھائے جا رہا تھا۔ رخسانہ کے سامنے ان کی بڑی کرکری ہو رہی تھی، اس لیے ساری خوشی پر یہی دکھ غالب آ رہا تھا۔ اس روز تو انہوں نے بھی اسے نہ بخشا اور خوب سخت سست سنائی۔ حسب عادت وہ بکھر گیا اور ناراض ہو کر کمرہ نشیں ہو گیا۔ اس بار عصمت بیگم نے اس کی دلجوئی کی کوئی کوشش نہ کی، البتہ ایک ذات ایسی تھی جس نے ہمیشہ کی طرح اس کے دکھوں اور تلخیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ہر بار شمامہ ہی اسے مایوسی کے دلدل سے نکالتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا احساس کا رشتہ موجود تھا۔ شمامہ سے اسے غیر محسوس سی انسیت تھی، وہ اس کے غم کو دل سے محسوس کرتی تھی۔ شمامہ کی رسم کی چھوٹی سی تقریب میں بالخصوص رخسانہ خالہ سب کی توجہ کا مرکز رہیں۔ وہ مستقل شیخیاں مار رہی تھیں اور اپنے تن پر موجود کپڑوں کی پوری تفصیل بما قیمت کے بیان کر رہی تھیں۔ یہ کپڑا عام بازاروں میں تو دستیاب ہی نہیں ہے، وہ تو حبیب احمد نے وہاں سے چن چن کر ایک سے ایک قیمتی کپڑا یہاں مجھے بھجوایا ہے، اور بھائی سچ تو یہ ہے کہ اتنے نفیس اور ملائم کپڑے کے آگے مجھے یہاں کے 2 پیسے کے سوٹ تو جچتے ہی نہیں۔ عصمت بیگم تو چپ کر کے دیکھے گئیں۔ نگار کے بھی انداز ہی بدل چکے تھے، عجیب سا نخرہ اور اکڑ آ گئی تھی اس میں۔ پہلے وہ سب میں گھل مل کر باتیں کرتی تھی، مگر اب تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ مون لائٹ کے کپڑوں میں وہ پہلے سے بڑھ کر لشکاریں مار رہی تھی۔ مرشد کی نظریں پلٹ پڑ کر اس کے وجود سے لپٹی جا رہی تھیں، مگر وہ یکسر انجان بنی بے نیازی کا کھول چڑھائے اسے خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ مرشد نے کئی بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے نظر انداز کیا۔ پھر اس سے برداشت نہ ہوا تو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھما ڈالا۔ وہ اس رفتار پر لڑکھڑا کر اسی پر آ رہی تھی، مگر پھر سنبھل گئی اور اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا انداز گفتگو ہی بدل چکا تھا۔ بڑا نخرہ آ گیا ہے بھائی، اگر مجھے چیلنج کیا تو کل ہی اٹھا کر لے آؤں گا تمہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ مرشد اپنے حوصلے سے بڑھ کر برداشت کر رہا تھا، اس پر ستم، اس کا تیکھا لہجہ اسے جوش دلا گیا تھا۔ منہ دھو رکھو، پہلے اپنے قدم تو جما لو پھر بات کرنا۔ اس نے بغیر ڈرے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کے روکھے سے انداز پر مرشد سناٹے میں آ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ تیش میں آ کر تیز لہجے میں بولا۔ جو سمجھنا چاہیے۔ لفظوں میں بڑی گہری کاٹ تھی۔ مرشد اس کی رعونت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ تو جیسے اسے درخورِ اعتنار ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ جو دل و جان سے اس پر من مٹا تھا، اس وقت اس سے کوئی میٹھی سی چلبلی بات کے موڈ لے کر آیا تھا، مگر الٹا نگار کی بے رخی سہنی پڑی۔ اس کا دل برا ہو گیا۔ وہ سارا وقت ڈھیر سارے لوگوں کے درمیان اپنی سیاہ بختی کا ماتم کرتا رہا۔ ارے اس رخسانہ کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے، جانے کیا سمجھنے لگی ہے خود کو۔ رات کو عصمت بیگم کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تو کیوں نہ بدلیں گے، آخر کو بیٹا بوریاں بھر بھر کے کما رہا ہے، فخر تو کریں گی ہی۔ سب لوگ ہماری طرح نکمی اولادوں کو گولڈ میڈل کی طرح سجا کر تھوڑی بیٹھے ہیں۔ امجد صاحب کو تو جیسے دل کے پھپولے پھوڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ مجھے تو خود ہی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، مرشد اب تک کسی کام سے نہیں لگا، کہیں آپ ہی کوشش کر دیکھیں نا۔ ممتا سے مجبور ہو کر وہ ان کی مدد کرنے لگیں۔ ارے جاؤ، رہنے دو کوشش و کوشش، اگر کرنے والا ہوتا تو ہاتھ پیر ہلا کر اب تک کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا۔ پوت کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آتے ہیں، مگر تم ہی نہ سمجھی۔ وہ گھرا کر انہی پر الٹ پڑے۔ عصمت بیگم ذکر کر کے پچھتائیں اور رات گئے تک وقفے وقفے سے ان کی بڑبڑاہٹیں سنتی رہیں۔ ادھر مرشد جیسے تمام رات کانٹوں پر لوٹتا رہا۔ عصمت بیگم تندہی سے شمامہ کی جہیز کی فکر میں لگ گئیں۔ اگرچہ امجد صاحب ہر ماہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ رقم مختص کر کے ضرور رکھتے تھے، اور اشد ضرورت میں بھی بڑی پس و پیش کے بعد وہ اس میں کچھ رقم نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ فنڈز وغیرہ بھی اسی مقصد کے لیے محفوظ تھے۔ ان کا ارادہ شمامہ کو بھی ویسا ہی جہیز دینے کا تھا جیسے انہوں نے اپنی بیٹیوں آسیہ اور نازیہ کو دیا تھا، کیونکہ شمامہ انہیں اپنی بچیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ جب وہ ان کے پاس روتی بلکتی آئی تھی تو محض 6 ماہ کی تھی۔ وہ انہی کی گود میں پروان چڑھی تھی اور انہیں اس سے بے حد پیار تھا۔ امجد صاحب سے بڑے بھائی اختر صاحب اپنی شادی کے بعد برسوں بے اولاد رہے، پھر اللہ کے حکم سے شادی کے 15 برس بعد ان کے ہاں اولاد کی خوشی ہوئی، مگر خدا کی مسرتیں وہی جانتا ہے، اتنی بڑی خوشی اختر کو راس نہ آئی اور شمامہ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ دل کے دورے سے چل بسے۔
شمامہ کی والدہ پر اس نازک حالت میں یہ پہاڑ سا غم آن پڑا۔ ان کا رفیق سفر ایسے موڑ پر انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا جب جذباتی سہارے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، مگر جب خدا غم دیتا ہے تو اس غم کا مداوا بھی وہی کرتا ہے۔ آخر غم کی انتہا پر پہنچ کر ان کے لیے یہی سوچ باعث اطمینان ہو جاتی کہ قدرت نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور ایک ننھی سی جان کو سہارے کے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہے، جیسے جلد ہی ان کی آغوش میں آنا ہے۔ اور پھر زندگی میں رونق کا سامان ہو گیا تھا، مگر وہ مستقبل سے انجان تھیں۔ شمامہ کی پیدائش کے 6 ماہ بعد وہ بھی یہ دنیا چھوڑ گئیں اور شمامہ کی ننھی سی جان بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ تب امجد صاحب نے آگے بڑھ کر بھائی کی اولاد کو اپنے شفیق سینے سے سمو لیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ شمامہ ان کی سرپرستی اور چھاؤں میں تھی۔ ایک اچھی اور تابعدار بیٹی بن کر اس نے ان کا مان بڑھا دیا تھا۔ مرشد کی وہی سرگرمیاں تھیں۔ وہ دن کا بیشتر وقت سلیم بھائی کے پاس فلاحی کاموں میں گزار رہا تھا۔ جیل کی ہوا کھانے کے بعد وہ کافی محتاط ہو گیا تھا اور علاوہ حساب کتاب کے دوسرے کسی بھی کام میں شامل نہ ہوتا تھا۔ شمامہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، گو کہ ابھی حتمی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی، مگر لڑکی کا جہیز تو ریل گاڑی کی مانند کافی لمبا اور طویل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کبھی کبھار بازاروں کے چکر بھی لگ رہے تھے۔ آسیہ نازیہ کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ ایک گہما گہمی کا سامان پیدا ہو گیا تھا۔ شمامہ پر تو جیسے غضب کا روپ آیا تھا، وہ ویسے ہی نازک اور پرکشش سی تھی، اب مزید پیاری لگ رہی تھی۔ مرشد کو ہی ان لوگوں کے ساتھ بازاروں کے دھکے کھانے پڑتے اور اگر انکار کر دیتا تو فوراً ہی سننا پڑتا، کون سا تم لاکھوں کا بزنس کر رہے ہو جو تمہیں فرصت نہیں۔ عصمت بیگم بھی اب لاڈ اٹھا اٹھا کر تھک گئی تھیں۔ صرف اس کے احساس کو جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے اپنی زبان میں تلخی پیدا کر لی تھی، ورنہ تو دل مانتا ہی نہیں تھا۔ مرشد بھی مسلسل ناکامی سے پریشان ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ مٹھائی کا ڈبہ لیے گھر چلا آیا۔ اس نے ایک دکان میں سیلز مین کی نوکری کر لی تھی۔ ہیف صد ہیف پڑھ لکھ کر تمہارے لاڈلے نکمے نے کیا کر دکھایا؟ امجد صاحب نے سنا تو اپنا سر پیٹ لیا اور مرشد کا دل ٹوٹ گیا۔ اور ان کے گھر یہ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب شمامہ کے متوقع سسرال نے اچانک رشتہ ختم کر دیا۔ عصمت بیگم صدمے سے چور ہو گئیں اور امجد صاحب حق تک۔ دراصل ان لوگوں کو یہ بھنک پڑ گئی تھی کہ امجد صاحب جیسے تیسے گھر چلاتے ہیں اور ان کا جوان بیٹا خالی ہاتھ بیکار پھر رہا ہے، اس لیے شمامہ کی شاندار جہیز کی امید ہی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہیں ایک خیال یہ بھی تھا کہ چونکہ شمامہ ان کی اپنی بیٹی نہیں، اس لیے اس کا جہیز بہت سا معمولی سا ہوگا۔ غضب خدا کا جہیز نہ ہو گیا، لوٹ کا مال ہو گیا، جسے دیکھو جہیز کا لالچ۔ عصمت بیگم کو جوش چڑھا تو انہیں غائبانہ خوب برا بھلا کہا، یہ تو میری معصوم بچی کے ساتھ ظلم ہے۔ میں ابھی جا کر ان کی غلط فہمی دور کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ جہیز ان کے لیے تردد نہ کریں، جہیز ان کی شایان شان ہوگا۔ امجد صاحب بے حد پریشان تھے۔ ارے رہنے دیں، خواہ مخواہ ایسے ویسوں کو ہم کیوں اپنی بیٹی دیں اور بلا وجہ ان کے سامنے کیوں ہاتھ پیر جوڑیں؟ اچھا ہے پہلے اصلیت کھل گئی ان کی، اگر جو بعد میں اپنا رنگ دکھاتے تو بہت برا ہوتا۔ عصمت بیگم کو دکھ تو تھا، مگر اسے انہوں نے شمامہ کے حق میں اچھا جانا تھا کہ بربادی آتے آتے ٹل گئی، مگر بدنامی تو ہماری بچی کی ہوگی نا، لوگ باتیں بنائیں گے، کیا کہیں گے لوگوں سے، وہ بلا وجہ شک کی زد میں آئے گی۔ امجد صاحب کو بڑا قلق تھا۔ ساری خوشی خاک میں ملا دی کم بختوں نے۔ اتنی دنوں بعد مرشد نے اچھی خبر سنائی تھی، وہ بھی ملیا میٹ ہوگی۔ عصمت بیگم نے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ سب اس ناانجار کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ خالی ہاتھ پھرتا نہ بات نکلتی، ان لوگوں کو بھی تسلی رہتی نہ کچھ بات بنے گی۔ میں کہتا ہوں آخر اس نے کیا سوچا ہوا ہے، کیوں ہمارے لیے عذاب بن گیا؟ دکان کی نوکری کر کے سمجھ رہا ہے کارنامہ سر انجام دیا۔ امجد صاحب کی توپوں کا رخ مرشد کی طرف ہو گیا۔ سارے گھر میں اداسی اور پوری اسراری خاموشی پھیل گئی۔ شمامہ کو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ امجد صاحب کی تازہ ترین جھڑکیوں کے بعد مرشد میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ شمامہ کے غمگین چہرے کا سامنا کرتا۔ وہ خود کو اس کا مجرم محسوس کرنے لگا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ شام کو گھر آتا تو کمرہ نشین ہو جاتا اور اگر اتفاقیہ اس سے ٹکراؤ ہو جاتا تو نظریں چرا لیتا۔ مہینے کے اختتام پر جب 4 پیسے ہاتھ میں آئے تو ان گنے چنے نوٹوں کی گرمی نے ان کے اندر جوش و خمار بھر دیا، مگر سارا نشہ اس وقت ہرن ہوا جب رخسانہ خالہ کی طرف سے زبردست اعتراض ہوا۔ یہ کام مرشد کی شایان شان تو نہیں؟ ارے پڑھا لکھا ہے، اتنا وقت تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیا، پھر سیل مینی کر کے گھاس کھود رہا ہے۔ انہوں نے تنتنا کر کے عصمت بیگم کو سنایا۔ مرشد کے سارے حوصلے اور عزائم دم توڑ گئے۔ رخسانہ خالہ نے خوب ہنگامہ کیا، بالآخر وہ سیلز مینی چھوڑ کر پھر اچھی نوکری کے لیے کوشاں ہو گیا اور رخسانہ خالہ نے شادی کا اصرار بڑھا دیا۔ حبیب احمد کے لیے لڑکی انہوں نے ڈھونڈ لی تھی اور اب وہ عصمت بیگم پر شادی کے لیے زور ڈال رہی تھیں، جبکہ جانتی تھیں کہ ابھی مرشد کی پوزیشن کمزور ہے۔ ان کی اس راگنی پر مرشد کو غصہ آ گیا اور چڑھ کر اگلے ہی دن وہ نگار کے کالج کے دروازے پر پہنچ گیا۔ نگار اسے یوں روبرو دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی۔ شاید اسے امید نہ تھی کہ وہ اس طرح اس کے لیے چلا آئے گا۔ ہلکی سی پرتفاخر مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ اتنے بے قرار ہو گئے، شاید وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی یا پھر مرشد کو یہی محسوس ہوا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، اس کی مسکراہٹ پر سلگ کر رہ گیا۔ اگر مجھ پر جی بھر کر ہنس چکی تو ذرا میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ جانتے ہو یہاں لڑکیوں کے فیونسی انہیں پک کرنے لمبی لمبی گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ تو جیسے اسے خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ مرشد نے سلگتی نظریں اس کے کھلکھلاتے چہرے پر جما دی۔ وہاں ایک بے فکری اور بے نیازی سی تھی۔ میں یہاں فلرٹ کرنے یا رومانس جھاڑنے نہیں آیا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی درستگی پر اس نے ناگواری سے مرشد کو دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ شاید پہلو بچا رہی تھی۔ نگار وقت بہت کم ہے، تم آخر سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ بڑی منتوں سے اسے قریبی پارک میں لے آیا۔ فرمائیے ایسا کیا خاص کام ہے؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولی اور ناراضی کے اظہار کے طور پر اس نے رخ پھیر کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ نگار یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے، اس نے زچ آ کر بات میں پہل کی۔
ہمارے نہیں، صرف تمہارے۔ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی گھسیٹ ڈالا۔ مستقبل بنانا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ اس کی بات کر کے اس نے تلملا کے اس کی تصحیح کی۔ مرشد کافی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سیدھی طرح بات کرو مجھ سے۔ اس نے رعب جمایا۔ اے مسٹر، ابھی شاید تم کو ایسا کوئی اختیار نہیں ملا۔ وہ شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ خالہ مجھ پر بے جا اعتراضات کر رہی ہیں۔ نگار، تمہاری ساری ذمہ داری میں ہی اٹھاؤں گا، بھوکا نہیں ماروں گا تمہیں۔ بلا وجہ وہ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ محنت میں عظمت ہوتی ہے، سیلز مینی میں نے عارضی طور پر کی ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی بری جاب نہیں ہے۔ انہیں ہمارے سارے حالات معلوم ہے، پھر بھی شادی کی جلدی میں جا رہی ہیں۔ 2-1 سال رک جائیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کچھ نرم پڑ کے اس نے بات شروع کی۔ یہ اور بات تھی کہ درمیان میں اس کی آواز خود بخود ہی تیز ہو گئی تھی۔ تو یہ سب کچھ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ یہ بات تو بڑوں کے درمیان ہے، میں کیا کروں؟ اس نے ٹکرا توڑ جواب دیا۔ تم میرا ساتھ دو گی تو بات بنے گی نا۔ رخسار خالہ کو سمجھاؤ، انہیں 2 سال کے لیے روک لو۔ اس نے بڑی آس سے اسے دیکھا۔ ارے واہ، میں خوامخواہ بری بنوں؟ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب مرشد کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کے انداز جو کچھ اسے سمجھا رہے تھے، اسے اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے لگا کہ اس کے قلب میں دھیرے دھیرے اسے کچھ پگھل رہا ہے۔ دیکھو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ خالہ کو سمجھا لو، زیادہ شور نہ مچائیں، ورنہ… آخری کوشش کرتے ہوئے وہ اندر سے بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ اچھی زبردستی اور ڈھونس ہے، شادی سے پہلے ہی اتنی ترم خانی۔ نگار بری طرح تنگ آ گئی اور الٹا اسے سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ وہ تو یہاں درد دل کے علاج کے واسطے آیا تھا، مگر درد کچھ اور ہی بڑھ گیا تھا۔ اسی شام رخسانہ کا گرما گرم فون آ گیا۔ ارے بھائی، یہ مشرق کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپا؟ وہ بغیر کسی تمہید کے شروع ہو گئی۔ عصمت بیگم ان کے بدلتے تیوروں پر چکرا گئی۔ کیا بات ہے، کیوں مرچیں چبا رہی ہو؟ غصہ دبا کر بولی۔ آئے آپا، مجھے مرشد کے ارادے کچھ اچھے معلوم نہیں ہو رہے۔ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر لیا ہوتا۔ پہلے اس کے لچھن صحیح کرو، پھر شادی کی بات ہوگی۔ رخسانہ چمک کر بولی۔ ہائے ہائے رخسانہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، مرشد تمہارا بھی بھانجا ہے۔ وہ بنا کر بولی۔ خیر ہے، بھانجا ہے تو بھانجا بن کر رہے اور اپنی حد سے آگے نہ بڑھے۔ میری بیٹی ابھی میرے پاس ہے، وہ اسے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب اسے دھمکیاں اور ڈھونس، یہ کوئی شریفوں کا طریقہ ہے؟ جب بڑوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو اس کی دخل اندازی کے کیا معنی؟ رخسانہ کو تو جیسے بہانے کی تلاش تھی۔ عصمت بیگم کو مرشد سے ایسی بیوقوفی کی امید نہ تھی۔ وہ انہیں کوئی معقول جواب نہ دے پائی۔ مرشد پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اب میں نے ایسا بیجا اعتراض بھی نہیں کیا۔ خود سوچو، اس دور میں فقط 3-4 ہزار سے بھلا کس کا گزارا ہوگا؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بیٹی دے رہی ہوں تو کچھ تو اچھا برا دیکھوں گی۔ ذرا سی نوکری کر کے مرشد کا دماغ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ کون سا تیر مار لیا اس نے سیلز مینی کر کے؟ ان کا تو غصہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ عصمت بیگم تو مرشد پر غصے کے ساتھ ساتھ رخسانہ پر زیادہ غصہ آیا۔ ادھر مرشد اس آفت کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اسے نگار جیسی بیوقوف لڑکی سے یہی امید تھی۔ دراصل وہ اسے پیار محبت سے راضی کرنے گیا تھا، مگر اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر طیش میں آ کر وہ کہہ گیا جو نہیں کہنا چاہیے۔ عصمت بیگم سے اسے ایک کی 100 سننا پڑی۔ بہتر ملازمت کے چکر میں وہ سیلز مینی سے بھی گیا تھا، پھر وہی دن رات کی ایک ہی فکر سر پر سوار ہو گئی۔ رخسانہ خالہ نے بھی پیچھا لے لیا تھا۔ آئے روز ان کا فون چلا آتا یا وہ خود آ کر دھمکاتی۔ کیا ہوا، ملازمت کا بندوبست ہوا یا نہیں؟ ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا، پھر اس کے بعد اپنی برائیاں شروع ہو جاتی۔ نمود و نمائش ان کی طبیعت کا خاصہ بن گئی تھی۔ اے آپا، مرشد کی شادی کے بعد تو یہ گھر چھوٹا پڑ جائے گا، اور اس گھر کے کمرے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ان کی باتیں عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ سطحی خیالات شفاف پانیوں پر ابھر آنے والی کائی کی طرح ابھر آئے تھے۔ جو کچھ وہ چاہ رہی تھی وہ امجد صاحب سمجھ گئے تھے۔ مجھے تو رخسانہ کے ارادے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خدشات کو زبان دے ہی دی۔ مرشد نے سنا تو اس کا دل جیسے سکڑ سا گیا۔ نگار اس کی پسند تھی، اس کی پہلی محبت تھی، جس سے دستبردار ہونا اسے منظور نہ تھا۔ وہ سنجیدگی سے کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ مرشد کے عزائم کی کسی کو خبر نہ تھی، اور نہ ہی کوئی گمان کر سکتا تھا کہ مرشد یہ بھی کر گزرے گا۔ امجد صاحب تن فن کرتے سارے گھر میں چکراتے پھرے۔ عقل خبت ہو گئی، اس کی باولا ہو گیا ہے۔ ان کے تیور دیکھ دیکھ کر عصمت بیگم کی جان نکل رہی تھی۔ باپ بیٹے کی اس رساکشی میں وہ پس کر رہ گئی تھیں۔ مرشد نے تنگ آ کر اپنے ایک واقف کار کے کباب پراٹھوں کی دکان پر کاؤنٹر سنبھال لیا۔ سارا دن وہ حساب کتاب میں جتا رہتا اور آرڈر بک کرتا رہتا۔ تمہاری مت تو نہیں ماری گئی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ عصمت بیگم سے رہا نہ گیا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ کون سا طوفان آ گیا؟ محنت کر رہا ہوں، ڈاکہ تو نہیں مارا نا؟ کسی کو رشوت تو نہیں دی نا؟ بھیک تو نہیں مانگ رہا نا؟ کسی کی جیب تو نہیں کاٹی نا؟ کسی کا حق تو نہیں مارا نا؟ کیا غلط کر دیا میں نے؟ وہ بھی ان روز روز کے اعتراضات سے تنگ آ گیا تھا، سو پھٹ پڑا۔ ایسی ناخلف اولاد سے بہتر تھا یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ امجد صاحب تلملائے۔ عزت کی حلال روزی کھا رہا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، بس اب میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ گھر میں ایک محاذ کھل گیا تھا۔ شمامہ گھبرا گئی۔ کبھی وہ عصمت بیگم کو ٹھنڈا کر رہی تھی، کبھی امجد صاحب کی دلجوئی کرتی، اور کبھی مرشد کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتی۔ گھر میں عجیب سی رساکشی چل رہی تھی۔ وہ ویسے ہی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ اس پر یہ کہانی جس کا ہر موڑ المیہ نظر آتا تھا، اسے آگے بھی کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مرشد اور امجد صاحب کی بدستور ٹھنی ہوئی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جیسے ہی رخسار خالہ کو اس کی باعزت روزی کی بھنک ملی، انہوں نے فوراً یہ عصمت صاحب کے لٹے لیے۔ آخر مرشد ہماری ناک کٹوانے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ اسے کیوں ڈھنگ کا کام نہیں ملتا جو الٹے سیدھے کام کرتا پھر رہا ہے؟ انہیں شدید اعتراض تھا۔ عصمت بیگم مرشد کے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بول سکی، کیونکہ نہ مرشد ان کے اختیار میں تھا اور نہ رخسانہ پر ان کا بس تھا۔ مرشد کی باتیں تلخ حقیقتیں تھیں اور رخسانہ کا اعتراض اپنی جگہ صحیح تھا۔ وہ پیسوں میں کھیل رہی تھی اور اب 600 گز کے رقبے پر بنے خوبصورت امریکن اسٹائل کے بنگلے میں رہ رہی تھی۔ ان کے دن پھرنے کے ساتھ ساتھ ان کے انداز و اطوار اور پسند و معیار بھی بدل گئے تھے۔ نگار کے لیے ایک سے ایک رشتہ انہیں مل سکتا تھا، سو اسی بات کو وجہ بنا کر انہوں نے بے رخی سے اس رشتے سے معذرت کر لی، اور عصمت بیگم سگی ماں جائی کی طوطا چشمی پر مہرہ لب رہ گئیں۔
جس نے مان بھروسہ اعتماد کے مقابلے میں پیسے کو ترجیح دی تھی۔ سارے گھر میں مزید افسردگی پھیل گئی، ہر گوشے سے اداسی ٹپکنے لگی، سب ایک دوسرے سے رخ موڑے نظریں بچائے ایک دوسرے سے گویا چھپ رہے تھے۔ امجد صاحب کی گہری خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ عصمت بیگم کو ہول اٹھتے رہتے اور تسبیح کے دانوں پر ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگتے۔ مرشد نے چپ سادھ لی تھی، اس نے نہ کوئی گلہ کیا نہ احتجاج، بس ہر وقت اس کے تیوروں پر بل رہتے تھے اور مزاج ہی نہ ملتا۔ شمامہ کو بھی اس بار اس نے اپنے غم میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ گھر واپسی پر کھانا کھاتا پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ عصمت بیگم کی نمازیں طویل تر ہوتی جا رہی تھیں، ایسے میں شمامہ سارے گھر میں بولائی پھرتی۔ اس روز موسم قدرے خوش تھا، گرد سے ہر چیز اٹی ہوئی تھی۔ شمامہ نے صفائی کرنے کی ٹھان لی۔ لاؤنج کی صفائی کے بعد اسے کچھ خیال آیا تو مرشد کے کمرے میں چلی گئی۔ کئی روز سے ادھر جھانکا نہیں تھا، مگر جب وہ بے دھڑک کمرے میں داخل ہوئی تو بری طرح چونک پڑی۔ مرشد آج ابھی تک گھر میں موجود تھا، ورنہ تو اس وقت جا چکا ہوتا تھا۔ کل رات سے وہ اسے بے چین دیکھ رہی تھی، رات دیر تک وہ چھت پر ٹہلتا رہا تھا۔ شمامہ نے اس کے لیے کھانا گرم کیا مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس وقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ مرشد کے دل میں اس کے لیے بہت عزت اور انسیت تھی، دونوں احساس کے رشتے میں ایک نادیدہ دور سے بندھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، مگر اس بار مرشد نے اسے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ اپنی محبت کے لٹنے کا غم وہ تنہا ہی منا رہا تھا۔ وقتی طور پر وہ سب کو فراموش کر بیٹھا تھا اور وہ تو خود دکھی تھی۔ گھر کی فضا عجیب سی ہو رہی تھی، بہت سوگوار اور بوجھل سی۔ رات دیر تک وہ چھت پر ٹہلتا رہا تھا اور شمامہ بسیج کی سامنے والی دیوار پر نظر آنے والے اس کے مبہم سے سائے کو دیکھ دیکھ کر افسردہ ہوتی رہی۔ اس کی حالت پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، اگر اس کا بس چلتا تو پل کی پل میں جادو کی چراغ سے اس کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، مگر حالات کے سامنے وہ خود بے بس تھی، تو اب اسے بے وقت کمرے میں پا کر اس کی تشویش یقینی تھی۔ مرشد خیر تو ہے؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس نے جھاڑن کے ساتھ مرشد خیر تو ہے؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس نے جھاڑن ایک طرف ڈال دی، اس کے پاس ہی کرسی پر ٹک گئی۔ ایک شکستہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چلے گی۔ اب کیا ہونا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ کفر ٹوٹا تھا، خدا خدا کر کے دل کا حال شکوے کے ساتھ زبان پر آ ہی گیا۔ مرشد مٹی ڈالو اس معاملے پر، کیوں دل کو روگ لگائے بیٹھے ہو اس بے وفا کی خاطر؟ شمامہ نے اپنا فرض نبھایا، وہ تو اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کی چپ تو ٹوٹی تھی۔ کل وہ مجھے نظر آئی تھی، گلف میں شاپنگ کر رہی تھی، وہ بہت خوش تھی، وہ اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، زندگی میں کہیں میری کمی ہوئی ہی نہیں۔ وہ جیسے ٹرانس میں زیر لب آہستہ آہستہ اسے بتانے لگا، جیسے اگر اب بھی اسے نہ بتاتا تو دل پھٹ جاتا ہے۔ اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ او ہو، تو جب ہی رات میں اتنی بے چینی تھی، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ مرشد تم ایک اسی کا غم لے کر بیٹھ گئے ہو، دیکھو تم سے منسلک اور بھی رشتے ہیں، سب پریشان ہیں تمہارے لیے۔ اس نے اسے احساس دلایا۔ وہ ایسی نہیں تھی شمامہ، وہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ تھی۔ رخسانہ خالہ نے اسے پٹی پڑھائی، اگر اب بھی اسے سمجھایا جائے تو شاید وہ مجھے مل جائے۔ اس کی بات تو جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی، بس اپنی ہی کہے گیا۔ اس کے ٹوٹے دل کو ابھی موہوم سی امید تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مرشد؟ اب تو وہ اتنی سی بچی یہ کیسے ہو سکتا ہے مرشد؟ اب وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ جدھر جی چاہے رخ موڑ دو، اس میں اس کی مرضی بھی شامل ہوگی، تم اسے بھول جاؤ مرشد۔ شمامہ نے اس کے دل سے نگار کا نام کھرچنا چاہا۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا شمامہ، وہ میری زندگی ہے، وہ ایسی نہیں ہے، سارا کام رخسانہ خالہ نے خراب کیا۔ شمامہ نے مزید اس کے زخموں کو چھیڑنا نامناسب سمجھا۔ مرشد اتنے دن ہو گئے، تم تو اپنے دکھ میں مجھے بھی بھول گئے ہو۔ آج شام مجھے فوڈ اسٹریٹ لے چلو، بڑا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے توجہ بٹانے کے لیے اس نے اس لجاجت سے درخواست کی۔ مرشد انکار نہ کر سکا، شاید وہ بھی اندر کے حبس سے گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر خوشی سے مسکرائی، بڑے دنوں بعد یہ جمود ٹوٹا تھا اور اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تیسرے پہر دھوپ ڈھلنے کے بعد جب شام کو خوشگوار ہوا کے جھونکے چلنے لگے تو اس کے سنگ فوڈ اسٹریٹ چلے گی۔ عصمت بیگم بھی کچھ مطمئن ہوئی۔ مرشد نے 2 برگرز کا آرڈر دے کر ابھی سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ سامنے سے وہی دشمن جاں اٹھلاتی نظر آئی۔ مرشد کے نظروں کے زاویے پر شمامہ نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ نگار اپنی بے خبری میں ان کے میز کے بہت قریب آ گئی تھی۔ دونوں کی نظروں کا اچانک تصادم ہوا اور مرشد کے دل پر بجلی سی گری۔ وہ بے چین ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتا، وہ یکدم اجنبی بن کر نظریں پھیر کر وہاں سے پلٹ گئی۔ مرشد صدمے سے کھڑا رہ گیا۔ وہ خوش فہمی جو اس کے دل میں نگار کے لیے تھی جاتی رہی۔ جس کرب سے وہ اس وقت گزر رہا تھا، اس کا اندازہ شمامہ کو بخوبی ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگوں کا متجوزر پھیل گیا۔ نگار اسے نظر انداز کر کے اپنی سہیلی کے ساتھ اگلی میز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب کچھ لمحوں ہی میں ہوا۔ شمامہ کی ساری کوشش ملیا میٹ ہوگی۔ مرشد از سر نو مضطرب ہو گیا اور فوراً ہی وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ شاید یہ جمود طویل ہو جاتا، مگر اس روز اختری کی آمد سے جیسے ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ اختری رشتے کرواتی تھی، شمامہ کے لیے وہ ایک 2 حاجو کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ عصمت بیگم تو اسی پر الٹ پڑی۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ کیسی پھول سی بچی ہے وہ؟ انہوں نے اس کے لٹے لیے۔ ہاں تو بی بی، اس کا پہلا رشتہ تو خراب ہو گیا نا، اب سامنے والا تو سب سے پہلے رشتہ ٹوٹنے کا سبب پوچھتا ہے۔ لڑکی ہی میں عیب ہوگا کوئی؟ سب تو منہ بھر کے یہی کہہ دیتے ہیں، اب اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اس نے صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی۔ عصمت بیگم تڑپ گئی اور امجد صاحب تو جیسے اس کی بات پر ہتے سے ہی اکھڑ گئے۔
شمامہ انہیں بہت عزیز تھی. گھر میں پھر ایک محاذ کھل گیا. یہ سب کیا دھرا اسی کا ہے. پہلے اسی کا رشتہ ختم کیا, پھر اپنا رشتہ ختم کیا اور اب اس کی زندگی خراب کر دی. کون کرے گا اب اس سے شادی؟ کہاں سے ڈھونڈوں گا میں معقول رشتہ اس کے لیے؟ سارا فساد اسی کا پھیلایا اور اب یہی نقصان بھی پورا کرے گا. اسے شمامہ کو اپنانا ہوگا, اس سے شادی کرنی ہوگی. انہوں نے یکدم فیصلہ سنایا تھا. شمامہ اپنی ذات سے زیادہ مرشد کی نظروں میں چور ہو گئی تھی. ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ان کا سامنا کرنا اس سے محال ہو رہا تھا. مرشد کیا سوچے گا میرے بارے میں, یہ تصور ہی اس کے لیے محال ہو رہا تھا. ادھر مرشد جلے پیر سے سارے گھر میں تلملاتا پھر رہا تھا. آخر کیا سمجھتے ہیں وہ مجھے, بکاؤ مال سمجھتے ہیں یا پھر لکی بون جو اگر لگ جائے تو وارے نارے, نہ لگے تو بک جاتا ہے. کتنا عرضہ کر دیا انہوں نے مجھے, جیسے میں ان کی اولاد نہیں, فقط ایک چیک ہوں جسے جب چاہو کیش کروا لو. پھر نقصان میرے ہی کھاتے میں کیوں؟ آخر نہیں کرنی مجھے شمامہ سے شادی. میں نے اس کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا. وہ عصمت بیگم پر پھٹ پڑا. یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے. مجھے حیرت ہے کہ اس سے پہلے ایسا خیال مجھے کیوں نہیں آیا. بات ان کے مطلب کی تھی, اس لیے وہ مکمل طور پر امجد صاحب کی ہمنوا تھی. مرشد نے صاف انکار کر دیا. گھر کی فضا مزید مقدور ہو گئی. امجد صاحب کا اصرار اور مرشد کا انکار. درمیان میں شمامہ کی بے ضرر و سادہ سی ذات, وہ تو جیسے امجد صاحب سے اس نئے حکم پر خود سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی تو مرشد کا سامنا کیسے کرتی. مرشد کا رویہ اس سے ایک دم بدل گیا تھا. اپنا کھانا وہ خود گرم کر کے کھا رہا تھا. اس سے دیکھتے ہی رخ موڑ لیتا, کمرے کی لائٹ بند کر کے گھنٹوں کمرے میں بند رہتا, اپنے کپڑے خود ہی پریس کر لیتا, کسی بھی کام کے لیے شمامہ کو آواز نہ دیتا. شمامہ کا دل دکھ سے کٹ کر رہ گیا تھا. مرشد اس سے بھی بدظن ہو گیا تھا, جبکہ قصور اس کا تو نہ تھا. اس روز بھی وہ دبے پاؤں کچن میں کسی کام سے آئی تھی, ورنہ عموماً شام کو مرشد کی آمد کے بعد وہ کمرہ نشین ہو جاتی تھی. وہ کچن سے باہر آئی تو سامنے کمرے میں بیٹھی عصمت بیگم نے اسے اشارے سے بلا لیا اور اسے مرشد کے دھلے ہوئے کپڑے تھما دیے. بیٹی ذرا یہ الماری میں رکھ دو, کل سے یہاں پڑے رول رہے ہیں, جب سے لانڈری سے آئے ہیں یہی رکھے ہوئے ہیں. اس کی بے توجہی کی شکایت کر رہی تھی, کیونکہ گھر کے چھوٹے موٹے امور تو وہ خود ہی انجام دے لیا کرتی تھی. اب بھی وہ کپڑے اٹھائے متذبذب کھڑی سوچتی رہی. مرشد کے کمرے میں جانے کا اسے حوصلہ نہ ہوا. وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں چلی آئی تاکہ عارضی طور پر کپڑے وہاں رکھ دے اور مناسب وقت پر صحیح جگہ رکھائے. مگر وائے قسمت کے مرشد وہاں پہلے ہی موجود تھا. اسے دیکھ کر اس نے الٹے قدموں پلٹنا چاہا, مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا. تیر کی تیزی سے اس کی طرف آیا اور جھپٹا مار کر اپنے کپڑے اس سے چھین لیے. براہ مہربانی مجھ پر مزید کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی میں نے تمہارا بہت نقصان کر دیا. شمامہ خفت سے سرخ پڑ گئی. اور ہاں, اس نقصان کا ازالہ کر دوں گا, ڈھونڈوں گا تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ, کر دوں گا تمہاری شادی دھوم دھڑکے سے. اپنے پیچھے سے مرشد کے جملے سنائی دیے اور اس کا جی چاہا کہ وہ زمین میں سما جائے. اتنی زیادہ توہین کا تو کبھی اسے سوچا بھی نہیں تھا. مرشد اور اس کے درمیان دوستی کا رشتہ رہا تھا. اسے یاد پڑتا تھا کہ اس نے اس کی دل آزاری کبھی بھی نہیں کی تھی. پہلے سے بھی زیادہ افسردگی ہر طرف پھیل گئی تھی. اس افسردگی میں اب شمامہ کے آنسو بھی شامل ہو گئے تھے. مرشد اب اسے مزید زجر کر رہا تھا, جان بوجھ کر اپنی ناگواری کا اظہار کرتا رہتا. ناشتے میں اس کے ہاتھ کا تلا ہوا انڈا کھاتے ہی بڑبڑانے لگتا. کیسا کچا اندر ڈلا ہوا ہے, کیسی بدبو آ رہی ہے اس میں سے. وہ بلا وجہ کیڑے نکالتا. قریب ہی اس کے موجودگی کا احساس کر کے بے جان چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگتا. اس روز بھی وہ اس کے کسی ایسے ہی تکلیف دہ عمل پر دیوار کے پاس کھڑی بے اختیار رو پڑی تھی. تب اچانک ہی وہ وہاں آ گیا. وہ بری طرح سٹپٹا کر وہاں سے بھاگی. اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا اس کی ذات کا. مرشد اور امجد صاحب کی کھٹپٹ کا اب مرکزی کردار وہی تھی. وہ ایک ایسی ہی پھیکی اور دھندلائی ہوئی شام تھی. کیاری میں لگے موتی اور گیندے کے پھول سرنگوں ہوئے جیسے اس کے غم میں اس کا ساتھ دے رہے تھے. مرشد گھر آ چکا تھا اور اندر لاؤنج میں عفت بیگم اس کی ناز برداریاں کر رہی تھیں. وہ صحن میں بے مقصد ہی بیٹھی تھی اور اب اسے سب آوازیں آ رہی تھیں. اسی وقت اد کھلے دروازے سے نگار اندر داخل ہوئی. وہی بے دھڑک انداز اور لہراتی چال لیے وہ اس کے مقابل تھی. اس نے حیرانی سے اسے دیکھا, کیونکہ رابطے تو نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. خالہ جان ہے نا, اس نے خنکدار آواز و انداز میں اس سے تصدیق چاہی. وہ چپ چاپ اس لیے کچن سے ملحقہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی, جہاں مرشد بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اسے دیکھ کر مرشد کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے. بے یقینی, کچھ خوشی اور کچھ پرانی یادوں کا عکس اس کے چہرے پر چھلکنے لگا. ارے تم نگار, خیریت ہے نا؟ سلام دعا کے بعد عصمت نے تھٹک کر اس سے پوچھا. اس بے وقت آمد پر ان کی تشویش لازمی تھی. یہاں سے گزر رہی تھی, سوچا کہ آپ سے بھی مل لوں. دراصل شام کو امی یہاں آئیں گی. یہ کہتے ہوئے بے اختیار سے نظر بھر کر مرشد کو دیکھا. اب ان نظروں میں نہ بیگانگی تھی اور نہ اجنبیت. عصمت بیگم رخسانہ کے آنے کا سن کر مزید تشویش میں مبتلا ہو گئی. سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے تسلی چاہی. جی وہ خیریت ہے. حبیب بھائی واپس آ گئے ہیں گزشتہ ہفتہ, اس نے اطلاع دی. ارے مگر وہ تو 5 سال کے لیے گیا تھا. اچھا شادی ہو رہی ہوگی اس کی. عصمت بیگم نے آپ ہی آپ سب کچھ عکس کر لیا تھا. نہیں خالہ جان, وہ تو بڑے برے پھنسے تھے. پولیس کسٹڈی میں رہے اتنے دن, ناجائز طریقے سے گئے تھے نا, اس لیے امیگریشن والوں نے انہیں پکڑ لیا اور واپس پاکستان بھیج دیا. اس نے آہستگی سے تفصیل بتائی. اس کی والہانہ نظریں مستقل مرشد کا طواف کر رہی تھیں. امی شام کو آئیں گی خالہ جان, وہ نہ جانے کا جتا رہی تھی, مگر عصمت بیگم کو اس کا انکشاف سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی. البتہ مرشد سب باتیں بخوبی سمجھ گیا تھا. یکایک وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دوسری کرسی کی پشت تھام کر کھڑی ہوئی شمامہ کے قریب کچھ یوں آ کر کھڑا ہوا کہ وہ اس کے حصار میں آ گئی. اچھا ہے, رخسانہ خالہ شام کو آئیں گی تو میرے اور شمامہ کے نکاح میں بھی شریک ہو جائیں گی. اس نے اچانک فیصلہ کیا تھا. شمامہ نے چونک کر مرشد کی طرف بے یقینی سے دیکھا, مگر وہاں اس کی آنکھوں میں محبت کے عکس جھلملا رہے تھے اور کچھ فاصلے پر کھڑی نگار کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا. مرشد نے بے اختیار شمامہ کا ہاتھ تھام لیا اور معذرت طلب نظروں سے گزشتہ رویے کی معافی چاہی.
اصل بات تو یہ تھی کہ وہ خود کو شمامہ کا اہل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر نگار اسے اس بنا پر مسترد کر سکتی ہے تو پھر وہ شمامہ پر بھی یہ ظلم نہ کرے کہ اپنے محدود وسائل سے اسے بھی گھن چکر بنا کر اس کی زندگی خراب کر دے۔ اس روز شمامہ کے آنسوؤں نے اس کے پتھر دل کو موم تو کر ہی دیا تھا، اور اب گرم لوہے پر چوٹ پڑی تو اس نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ شمامہ تو ویسے ہی اس کے لیے بہت نرم جوشی رکھتی تھی، اس نے اس سے کسی بھی قسم کے سوال و جواب نہ کیے۔ وہ دل سے اس فیصلے کو قبول کر چکی تھی، اس میں سب کے لیے سکون اور عافیت تھی۔ اس کے تو ہر طرف چاہت کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، صرف ایک نگار ہی پت جھڑ کے موسم میں خزاں رسیدہ درخت کی طرح تنڈمند اور اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے تو پسند آیا ناول۔ ویسے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور نیکسٹ ناول آپ لوگ سجیسٹ کریں گے۔ میں نے شعاع ڈائجسٹ سے لیا تھا 2007 کے۔ نیکسٹ آپ لوگ سجیسٹ کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔